अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अशराए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब जारी हैं। मुल्क भर में सीरत कॉन्फ्रेंसेस, मुकाबला हैनात के रात और खिताती का इनेकाल जारी है। इसके लिए तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की हिदायत की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन मरियम, एक बात कि हुजूर की अगर हमें खुशी, उनकी शफ़क़त, उनकी रहमत दरकार है जी, तो उनकी हिदायत पे, तालीमात पे, उनके अहकामात पे अमल करना होगा कि यही जेनुइन, जिसे कहते हैं ना, मोहब्बत का और अक़ीदत का इजहार है। अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी एक हिदायत पे भी उसकी रोशनी में कम से कम मेरे जैसा बंदा अपने आप को देखता है तो उससे थोड़ी शर्मिंदगी, खिजालत और नदामत महसूस होती है। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अशरा नहीं, पूरी ज़िंदगी उनके अहकामात की रोशनी में गुजारना, ये इबादत है। अशरा तो 10 दिन का होता है ना। बहरहाल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, बरतानवी अदालत के हुक्म पर रोजवेल्ट होटल के हवाले से झूठा इल्ज़ाम लगाने पर रिहाम खान ने जुल्फी बुखारी से तहरीरी और वीडियो के ज़रिए माफ़ी मांग ली है। वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जबकि $50,000 जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा उन्हें। $50,000 नहीं, मेरा ख्याल है पाउंड्स होंगे, चूँकि इंग्लैंड का। बहरहाल ये इस पे पहली बात तो ये है कि मैं जुल्फी बुखारी को मुबारकबाद देता हूँ, वेरी वेल डन। और ये इस बात ने साबित कर दिया है कि जो चोर नहीं होते, जो झूठे नहीं होते, वो किसी भी इल्ज़ाम पे सीधा अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जुल्फी बुखारी ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बरतानवी अदालतों को अगेन मैं खराज तहसीन ही पेश कर सकता हूँ कि 2 साल से भी कम अरसे में उन्होंने ये केस निपटा दिया। कहीं और होता तो जुल्फी बुखारी बेचारा बूढ़ा हो जाता, या मुमकिन है इंसाफ अगर मिलता तो जुल्फी बुखारी के किसी बेटे या पोते को मिलता। देखो, ये इंसाफ अदालती, मैंने PTI को एक नारा दिया था, अदालती और इक़्तिसादी इंसाफ। जिस माशरे में अदालती और इक़्तिसादी इंसाफ नहीं है, वो इंसानी माशरा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो प्रेस के लोग थे, मीडिया के लोग थे, उन्होंने पूछा चर्चिल से कि ये हालात बहुत ही बुरे और ये और वो वगैरह, तो उसने कहा मुझे छोड़ो सारी बात, मुझे ये बताओ क्या हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं? तो उन्होंने कहा जी, मीडिया के लोगों ने कहा बिल्कुल कर रही हैं। उसने कहा फिर किसी बात की फिक्र नहीं है। तो ये अहमियत है इसकी। बहरहाल ये रिहाम बीबी ने भी ज्यादती की, भले वो इंग्लैंड में रहती हो, मेंटालिटी वही पाकिस्तानी। यहाँ बगैर किसी कच्चा पक्का सबूत ही हो बंदे को, यहाँ वो मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा देते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी बाहर भी हो तो रूह तो उसकी पाकिस्तान में ही भटक रही होती है ना, यहीं से तरबियत ले रही होती है। लेकिन हसन साहब, क्या हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा नहीं हो सकता? यार, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, एक आध काम कैसे होगा? सही, ये बहुत अब सीरीज ऑफ सर्जरीज की ज़रूरत है। ये अब हमारा माशरा, मेरे मुंह में खाक, हमारा माशरा 1 2 4 सर्जरीज का काम नहीं रह गया। ये मैंने चंद दिन पहले कॉलम में भी लिखा है, सीरीज ऑफ सर्जरीज। पता नहीं क्या किस ज़माने में रह रहे हैं, क्या हो रहा है इर्द गिर्द कोहराम। लगता है बंदा अल्लाह माफ़ करे गलाजत के ढेर में। वो 5 माह की बच्ची बाप ने बेच दी 25,000 में। उधर एयर एम्बुलेंसेस जा रही हैं, उधर बाप ने 3 बच्चे कुएं में फेंक के खुद भी छलांग मारी और सारे मर गए थर में। तो क्या बहरहाल। हसन, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई नीचे नहीं आएगी।
اچھا، اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا ہوگا، ہونا نہیں چاہیے. ہم لوگ چونکہ سچی سیدھی کھری دو ٹوک بات کے عادی نہیں ہیں، آئیں بائیں شائیں جلیبیاں تلتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو شوکت ترین ایک از اے جنٹلمن، ایک پروفیشنل آدمی ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو بات ان کو درست لگی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ان کا شکریہ ادا کریں آپ. یہ جو ہے بیوقوف بنانے کا، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، وہ ظاہر ہے ایک باوقار پڑھا لکھا بندہ وہ تو نہیں ہے ایسا کرے گا. ہمارے لیے اس طرح کی بات عجیب ہوتی ہے، اور واقعی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے جیسے ملکوں میں بڑے ہوئے پیٹ اور چڑھے ہوئے ریٹ یہ کبھی واپس جاتے نہیں دیکھے. توند نکل جائے کہانی ختم. اسی طرح انفلیشن ہو، مہنگائی بڑھ جائے، کبھی جاتے دیکھا ہے؟ اس لیے انہوں نے ٹھیک کہا ہے جو کہا ہے. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے سیدھی سچی کھری صاف دو ٹوک بات کی ہے. حسن صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے کہانیاں نہیں سنا. اب بجلی، گھی اور اب تو پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں غریب کیسے زندہ رہے گا؟ دیکھو، غریب کو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کرنا کرانا ہوتا ہے، جو یہاں تک اس ملک کو لے کے آئے، ان کے نزدیک غریب آدمی سوائے ووٹ کی ایک بے جان پرچی کے وہ ہے ہی کچھ نہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے، آج سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے غریب آدمی زندہ تھا؟ زندگی رینگنے کا نام نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، امریکہ یا کینیڈا وغیرہ میں جو ریڈ انڈینز ہیں وہ فزیکلی ایلیمنیٹ تو نہیں ہو گئے، زندہ ہیں، اولادیں بھی جنتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، باقی سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جینے میں فرق ہے. ایک انسان کی طرح جینا ہے، ایک حشرات و لرز اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح جینا ہے. مکھیاں زندہ نہیں ہوتی، سو جیتے رہیں گے. وہ جو مصرع ہے ہمارے کسی شاعر کا، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے. پیارے بھائی اتنا تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں صاحب. کچھ بات اب ڈینگی کی کرتے ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے مزید 402 کیسز سامنے آئے ہیں. صرف لاہور میں ایک دن میں ڈینگی کے 319 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، ہسپتال بھی بھر گئے ہیں. یار وہ پتہ نہیں، ایک پرانی فلم تھی دلیپ کمار صاحب کی، نام تھا اس کا آن. اس کا ایک گیت بڑا پاپولر ہوا تھا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو شہباز شریف کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو بہت، جس سے مجھے نا غصہ بھی چڑھتا ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں نے ایک کالم لکھ کے، انہی دنوں نہیں بلکہ ڈینگی کے سیزن سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے پنجاب گورنمنٹ کو میں نے وارن کیا، اویلیبل ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے وہ کالم، کہ بھائی ڈینگی آ رہا ہے، ہوش کرو. اچھا، میں نے لوگوں کے نام لکھے. اچھا، وہ ایک ڈاکٹر زاہد پرویز جو میں ہاسپٹل کے پتہ نہیں ہے ایم ایس بعد میں جناح کرائے، میں نے کہا شہباز شریف کی یہ ٹیم تھی اور یہ محب وطن لوگ ہیں. تو شہباز شریف کے ذاتی ملازم نہیں تھے، انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا ہے، ان کے پاس ایکسپوئر ہے، ایکسپیرینس ہے، جانتے ہیں. تو یہ ٹیم بنی بنائی بیٹھی ہے، بر وقت ریئیکٹ کرو، ان کو انگیج کر لو، وہ سنبھال لیں گے. مجال ہے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، ڈینگی رینگ گیا. رب، لیکن وہ ظاہر ہے یہاں بس ٹھیک ہے. ملک جو ہے یہ معاشرہ بز کشی کا میدان ہے یہ. ہاں، وہی کہ کورونا کے حوالے سے اتنے اچھے اقدامات کیے، لیکن ڈینگی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی. میں نے یہی کہا نا جی کہ پچھلے سال ڈینگی کے جو موسم ہوتا ہے اس سے پہلے تفصیلی کالم لکھا، اس ٹیم کے نام دیے شہباز شریف کی ٹیم کے، اور کہا کہ وہ ذاتی ملازم نہیں تھے، پنجاب گورنمنٹ کے ملازم تھے، انہوں نے ڈیلیور کیا، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں اثر ہوا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کی بات کی توثیق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تردید تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب، آپ نے صاحبان تحریک کے بارے میں کالم لکھا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں، میں اس میں حالانکہ ہم لوگ یہ دلچسپی لیتے ہیں بہت ساری، یہ ان میں پولیٹیکل قسم کے سو کالڈ یہ بدبودار قسم کے کرنٹ افیئرس. میں نے لکھا تھا کباب کلچر کتاب کلچر کو کھا رہا ہے. یہ ایک تحریک شروع کی ہے صاحبان تحریک کے نام سے،
ادب لطیف، وہ ہمارا ادبی شجرہ نصب ہے میگزین کے جو ہیں حسین مجروح اس کے ایڈیٹر ان چیف نے، وہ ہیں کہ اس کا سلوگن بڑا خوبصورت ہے کہ کتابیں پڑھو اور خرید کے پڑھو. جس معاشرے میں کتاب ختم ہو جائے وہاں غیظ و غضب شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات. ہمارے یہاں یہ حال ہے. آپ دیکھ لو 5-7 سال پہلے مال پہ کتنی دکانیں تھیں کتابوں کی، آج کتنی ہیں؟ باقاعدہ بک فیئرز ہوتے تھے. کتابوں کی دکانوں میں بیکریاں کھل گئی ہیں. یار خدا کا خوف کرو. یہ انسان کو دیکھو، جم ہے، جسم کو خوبصورت مضبوط بنانے کے لیے جم ہوتا ہے. وہ چہرے کو خواتین پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتی ہیں. اندرونی حسن کے لیے کتاب ہوتی ہے. جیو کتاب کا ایک سلسلہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا، غازی صلاح الدین کیا کرتے تھے جیو پہ ہی. کتاب تو بھائی مٹتا جا رہا ہے یہ کلچر. تو وہ اس کا سلوگن بڑا خوبصورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو جوائن کریں، 1000 روپیہ، خود انہوں نے لاکھوں روپیہ، وہ بینکر ہیں بیسیکلی، کیا ہے کنٹریبیوٹ، تو کہ بھئی یہ ایک موومنٹ چلائی جائے، پروٹیکشن ہو اس میں شاعروں ادیبوں کی، ان کی کتابیں چھاپنے کا بندوبست ہو. اس طرح کا ہے. تو میں نے وہ اپنا ذاتی دکھ ہے وہ رونا رویا تھا، شاید کسی پہ کو اثر ہو. ٹھیک ہے حسن صاحب، یہاں پر مجھے بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر کسی کے پاس ATMs نہیں ہوتی کہ گھر کا خرچہ چلا سکیں. وہ بالکل ٹھیک ہے مریم نواز نے، چونکہ اس ملک میں مریم نواز اور ان کے والد محترم سے زیادہ کون جانتا ہے ATMs کو. ان کے لیے تو پورا ملک ATM رہا ہے اور بڑی دیر رہا ہے، 3 بار رہا ہے. تو ATMs کا رول جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ مریم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. ان کی تربیت ہوئی ہے ایسے ماحول میں، تو ٹھیک انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ATM مشینز نہ ہوں تو پھر پوری دنیا میں جائیدادیں اور یہ وہ تو مشکل ہو جاتا ہے نا. ذرا آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمت میں اضافے کے خلاف درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر قیمت نہ بڑھائی تو یہ 4 کی بجائے 6 لیٹر پانی ملا دیں گے. سبحان اللہ. میں وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جج صاحب کا. کاش آپ نے ان کا نام لکھا ہوتا. جج صاحب نے چند لفظوں میں ہمارا اجتماعی کردار بیان کیا ہے. پچھلے دنوں UNDP کی رپورٹ تھی کہ جتنی آبادی ہے 22 کروڑ 24 کروڑ، اتنے لیٹر روزانہ 2 نمبر دودھ تیار ہوتا ہے. جج صاحب نے تو کمال کی بات کی ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا ورڈز آف وزڈم، ٹھیک کہا انہوں نے. ان کا کیا ہے؟ ویسے حسن صاحب میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے. اگر چیف جسٹس صاحب سختی سے یہ آرڈر کرتے کہ قیمت نہ بڑھائی جائے اور دودھ بھی خالص ملے گا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ ہم نے تو آسمانی جو جسے کہتے ہیں نا تعلیمات، احکامات، ہدایات، ہم نے تو وہ نہیں مانی. کورٹ بیچاری کیا کر لے گی؟ کئی سال پہلے کوئی بندہ گیا عدالت میں کہ یہ جو لونڈے لپاٹے سڑکوں گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے. جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بات سنو، اس طرح کے احکامات نہیں جاری کیے جاتے جن پہ عمل درآمد ممکن ہی نہ ہو. سو جج صاحب کو اگر آپ یہ کہہ کے کارنر کرنے کی کوشش کرتے تو ظاہر ہے جن کے پاس اتنا ویژن ہے، اتنا خوبصورت، جنہوں نے چند لفظوں میں تبصرہ کیا ہے، وہ کبھی بھی نہ کرتے. یہ دیکھو، یہ اس طرح کے آرڈرز پاس کرنے سے، فیصلے کرنے سے، قانون بنانے سے یہ ملک جنت نہ ہوتا. اس ملک میں قوانین کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے 25% پہ بھی عدالتیں ہی تو امپلیمنٹ کرواتی ہیں قانون. اگر یہی نہ کریں تو پھر تو معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ کا ہوگا، آپ کر لو. میرے بھی بس کی میں نے بات کب کہا ہے کہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں پورے سسٹم کو تیزاب میں غسل دو. یہ جملہ میں نے 15-20 سال پہلے لکھا اور 100 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. الٹے بھی لٹک جاؤ، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کو چینج کرو A to Z.
ابھی ہم زلفی بخاری کی بات کر رہے تھے نا جی. پاکستان میں وہ اس طرح کا وہ دعویٰ کیا ہوتا تو اس کے تو پوتے کو انصاف ملتا. انگلینڈ کی عدالتوں میں 2 سال کے کم عرصے میں انہوں نے فارغ کر دیا. یہ ابھی خواب دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, بری بات نہیں. اچھا حسن صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کالم لکھا تھا جاپانی شہزادی ماکو کی محبت. ایسی کیا بات ہے اس کہانی میں کہ آپ نے کالم ہی لکھ دیا اس پر؟ نہیں, دیکھو یہ ہمارا یہ جو عہد ہے, یہ جو منی کہلاتا ہے, ڈالر, پاؤنڈ, روپیہ, لوٹ مار, ہوس پیسے کی. اور وہ کس نے لکھا تھا کہ یہ محلوں میں نہیں, پکے مکانوں میں محبت نہیں ہوتی. تو میں نے اس کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ بھائی شہزادی ماکو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2021 میں جاپنیز جو ہیں وہ روبوٹس ہیں, وہ زندہ مشینیں ہیں, وہ بالکل ہی اور طرح کا معاشرہ ہے. اس میں بھی اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محبت ہوتی ہے. اس نے بے تحاشا دولت اور وہ شاہی اپنا جو کچھ بھی تھا ان کا ناز نخرہ وہ سارا اس نے میں نے وہ لکھا تھا. وہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ محبت کیا ہے. ہاں, a bell is not bell until you ring it. A song is not a song until you sing it. تو اس نے وہ گانا گا کے بھی اور وہ گھنٹی بجا کے بھی دکھا دیا ہے. سو محبت جو ہے اٹس اے ریالٹی. یہ صرف شیری فرہاد یا لیلا مجنوں اور ہیر رانجھا تک ہی محدود نہیں ہے. انسان وہ تو مشینی معاشرہ ہے سارا جاپنیز کا. سچی بات ہے, میں تو خود حیران رہ گیا. اسی لیے میں اتنا مجھے اس نے انسپائر کیا ہے کہ میں نے پورا کالم لکھا کہ ٹھیک ہے یہ محبت اور مربت اس زمانے میں بھی موجود ہے. اور اس طرح کی سوسائٹی میں جاپنیز کا تو ہم جیسے لدڑ قسم کے لوگ, سستیوں کاہلیوں کے مارے ہوئے, شارٹ کٹ کی تلاش میں پھرتے ہوئے لوگ, اس معاشرے کو تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن کمال ہے, اس نے اپنے ایک آرڈنری سے کلاس فیلو کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا اور ساری مراعات جو تھیں وہ شہنشاہ کی بھتیجی ہیں یا پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کا ہے. انسپائرنگ تھا میرے لیے, اچھا لگا مجھے, میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.